अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, बल्कि खुशबाश का लफ्ज़ कहना तो अब गलत होगा क्योंकि मुल्क में सियासी अनारकी फैल चुकी है। अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशंस हुई हुई हैं और आज उन्हीं अजीबो गरीब सिचुएशंस को लेकर, और ख़रीब मेरे मुंह से निकल रहा है, वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जो पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर करने हैं, इससे पहले कि मैं आपको रन डाउन बताऊँ, मैं आपके साथ वीडियो ही शेयर कर देती हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और कम वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं पंजाब की दारुल हुकूमत यानी लाहौर के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 2 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते हैं। पंजाब असम्बली के अतराफ़ में रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। मुल्क के हालात अजीबो गरीब हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा मुतनाज़ किस्म का बयान दिया है, वो आगे चल के आपको बताऊँगी कि क्या दिया है। लेकिन आपको बताऊँ कि पिछले 4 दिन से खातून अव्वल की जो बेस्ट फ्रेंड थी यानी कि फ़रा खान यानी उर्फ़ फ़रा शहज़ादी, फ़रा गुज्जर भी उनको कहते हैं, वो दुबई जब से फ़रार हुई हैं तो तब से उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था कि जी उन्होंने पोस्टिंग्स की, करोड़ों रुपए के पैसे ले लेके, रिश्वत ले लेके। उस पर उस्मान बुज़दार का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। उस्मान बुज़दार ने सख्ती से इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर मरियम नवाज़ के पास ये पहले से सबूत मौजूद थे तो वो अब आकर क्यों सबूत दिखा रही हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि मरियम नवाज़ के पास अगर वाकई सबूत हैं तो वो अदालत को दिखाएं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने दोनों साइड की खबरें आपको देनी है, एक ही साइड की खबर आपको नहीं दे सकती हूँ। दूसरी साइड की खबर सुन के आप और भी ज़्यादा हैरान होंगे कि वही फ़रा बीबी जो कि इस वक्त मुल्क से फ़रार है, और मुल्क से जैसे ही वो फ़रार हुई तो दुबई जाकर सबसे पहले वो किस शख्सियत को मिली, वो मिली बुशरा बीबी की बहन को। उनके साथ मिलकर उन्होंने इफ्तार पार्टी भी की। लेकिन आपको पता है कि बुशरा बीबी के जो बेटे हैं मूसा मानिका, उन्होंने फ़रा बीबी के ख़िलाफ़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे साथ, मेरी वालदा के साथ और इमरान खान के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन यहीं पर मैं आपको बताऊं कि उन्हीं फ़रा बीबी के ख़ानदान के एक फ़र्द का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से निकल आया है। जी हाँ, कैसे निकल आया है कि जो फ़रा बीबी के अपने ही ससुर हैं वो नून लीग के बंदे निकले हैं जनाब। क्योंकि अभी नून लीग का जो पीछे जो एक गठजोड़ हुआ था उसमें वो भी शामिल थे, और ये सुनकर जो है वो आप सब लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि नदीम अफजल चंद ने भी इमरान खान के ऊपर एक और इल्ज़ाम आयद कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जहांगीर तरीन ने इल्ज़ाम आयद किए, अलीम ग्रुप ने इल्ज़ाम आयद किए, जितने भी लोगों ने उनको छोड़ा उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए। आमिर लियाकत हुसैन की क्रेडिबिलिटी चलो आप लोगों की नज़र में नहीं होगी, मगर उन्होंने भी इल्ज़ाम आयद किए। अब नदीम अफजल चंद ने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में क्या कहा है, ज़रा सुनिए। और फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका और उनके कहने पे वो कुआलालंपुर का वो भी कैंसिल हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख में मैंने अपनी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा है कि और खान साहब के कहने पे वो रखी गई थी। नहीं, ये तो मैं भी जानता हूं। नहीं, पब्लिक को तो पता होना चाहिए कि खान साहब के कहने पे वो कॉन्फ्रेंस रखी गई। वो कॉन्फ्रेंस और खुद तो नहीं गए अमेरिका, नहीं गए। और बड़ा फिर उसके बाद कहा गया कि जी फिर तुर्की वालों से एक बयान दिलवाया गया कि इतने लोग हैं हमारे सऊदी अरेबिया में। तो जब आपके अंदर वो करज नहीं है, आपके अंदर वो दुनिया को दिखाने के लिए वो जो आप कहते हैं कि सबज पासपोर्ट आप ये करेंगे, वो जरूरत भी होनी चाहिए। मैं जब प्राइम मिनिस्टर के साथ होता था, मैं आपको बताता हूँ, ये जोंग कंपनी का सीईओ आया हुआ था जो कंट्री एरिया सीईओ था। एक मेरा दोस्त उस कंपनी में, कामरान नामी एक अजीज मेरा एक दोस्त काम करता है, मेरे किसी दोस्त का दोस्त, उसने मुझे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरे सीईओ की बात मुलाकात करवा दें, वो आए हुए हैं, बड़ी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1 बिलियन और ज्यादा करना चाहते हैं। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात कर दी, तो प्राइम मिनिस्टर कहा नहीं अभी नहीं मिलना, उनसे हालात नहीं है ऐसे। अच्छा, चीनियों से नहीं मिलना। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार एक सीईओ इतना वो कह रहा है मैं इतनी इन्वेस्टमेंट हमारे डिजोंग कंपनी का, यकीन करें मुलाकात नहीं मैं करवा सका। ये चंद चीजें मैं आपको मैं चंद चीजें जो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये रात खारजा पॉलिसी नहीं। तो फिर मैं अगली एक और मिसाल दूं आपको। ये जो एक हुआ था, क्या नाम, डीटीएच की एक नीलामी हुई थी आईटी सेक्टर में, 3 कंपनीज को मिले थे, उनके एनओसी रोक दिए गए। यकीन करें मैंने आर्मी चीफ साहब से भी बात की, उनका मैं चेक करवाता हूं, मौजूदा पीएम ऑफिस में। मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, मैंने कहा जी ये पता चला मुझे कि जी वो एक कंपनी के पीछे चाइनीज है, इसलिए उनको एनओसी नहीं दिया जा रहा। ये इतना सी पैक और इतना इन्वेस्टमेंट, इतना प्रेशर लेते थे छोटी छोटी चीजों का, उनके वीजों में भी बहुत प्रॉब्लम। और फिर मैं हैरान हूं, ये खारजा आजाद खारजा प्रेशर की बातें, ये मैं वो बातें कर रहा हूं, ये मेरा चैलेंज है
یہ باتیں غلط ثابت ہو جائیں میں سیاست چھوڑ دوں گا. یقین جانے میاں صاحب کو خود عمران خان صاحب نے 15 منٹ کیبنٹ میں وکالت کی کہ میاں صاحب اتنے بیمار ہیں ان کو جانے دینا چاہیے. بھائی بات جی تو آپ لوگوں نے سنا کہ ندیم افضل چند کیا کہتے ہیں. اب اس سے ایگری کرنا ڈس ایگری کرنا آپ لوگوں کی مرضی ہے, میرا کام ہے صرف آپ کو خبر دینا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر کس طرف کو چیزیں جا رہی ہیں اور ہم لوگ اپنی پرسنل لڑائیوں سے باہر نہیں نکل رہے. فواد چودھری آئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے, وہاں پہ متی اللہ جو صحافی ہیں ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا, تو میں ہو گئی. بظاہر اگر اپیرنٹلی دیکھا جائے تو ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے بدلے میں کہا یہ کرائے کے لوگ ہیں. متی اللہ نے فوراً کہا کہ آپ نے ہمیں کرائے کے ٹٹو کہا ہے, اور ان کی ہو گئی لڑائی جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا. اور بعد میں ان کو پریس کانفرنس چھوڑ کر جانا پڑی کیونکہ متی اللہ کے ساتھ تمام صحافی حضرات مل گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم معافی کا مطالبہ کرتے ہیں, اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو آپ یہاں سے جائیں. تو ان کو پریس کانفرنس چھوڑ کے جانا پڑی. اب یہ والی بات کا بھی فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں کہ آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں, متی اللہ کو سمجھتے ہیں یا فواد چودھری کو سمجھتے ہیں. اب جو اس سے اگلی والی میں نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ جناب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب اپنے جلسے کر رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے الیکشن جو ہے وہ جیتنا پڑے گا. اس کے لیے انہوں نے اسلام آباد کے اندر اپنا جلسہ رکھا, لیکن وہاں صرف اور صرف خالی کرسیاں تھیں, وہاں کوئی بھی نہیں پہنچا. تو وہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچا اور خالی کرسیوں کے ساتھ وہاں پر خطاب ہوتا رہا. لیکن دوسری سائڈ کی خبر بھی آپ کو بتانی ہے. تو وہی پی ٹی آئی کا جلسہ ایک گیٹ ٹوگیدر سمجھ لیں, یا وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا یا باہر نکالنا تھا. تو سوابی کے اندر ان کو بہت اچھا رسپانس ملا. سوابی کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے, جس کا کلپ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا ملک کس طرف کو جا رہا ہے اور اس سارے گھن چکر میں پھنس گئی ہے اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں. جب انہوں نے نیوٹرلٹی کی بات کی تھی اس وقت عمران خان نے فوج کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بارے میں ایک نیا بیان داغ دیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتی ہوں, اور انہوں نے اپنا ایک انٹرویو دیا, وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گی. اگر کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ آیا تو ویڈیو دیکھ لیجئے گا, ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اداروں کی نیوٹرلٹی مشکوک ہے. یہ عمران خان کو اثاثے کے طور پہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسے پھر استعمال کیا جا سکے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ پوری طرح سے عمران خان کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتی, ان کو اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تاکہ آئندہ بھی ان کو استعمال کیا جا سکے. ادارے اپنے 3 سال کے کردار کو دھوئیں. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اب بھی ادارے یعنی فوج کے اندر کچھ یعنی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سازش کا حصہ ہیں جو کچھ اسمبلی میں ہوا, اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اس شخص کا نام لیں اور ہمیں بعد میں کہا جائے کہ آپ نے ادارے میں موجود شخص کا نام کیوں لیا. یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ فوج میں بیٹھ کر عمران خان کو یہ سارے طریقے سمجھا رہے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں, تو بعد میں ہمیں ان کا نام لینا پڑے گا, اور یہ جو ملک میں انارکی پھیل رہی ہے یہ فوج کی وجہ سے. تو انہوں نے تو ڈائریکٹ الزام لگا دیا, یہاں تک بھی کہہ دیا کہ مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی, کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو سیاستدانوں کے کیسز کھل جاتے ہیں, لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں. کیا کہا انہوں نے ذرا سن لیجئے. الیکشن کرنے پڑیں گے, ہم بھی الیکشن ہی کی جنگ لڑ رہے ہیں. خدا کرے کہ وہ اس کے لیے تیار ہو کے الیکشن کروا سکیں, لیکن نہیں کرانا چاہتے. انہوں نے تو عمران خان کو ایک اثاثے کے طور پر بھی شاید زندہ رکھنا ہے تاکہ کل کسی جمہوری حکومت کے خلاف پھر اس کو مورے کے طور پر استعمال کیا جا سکے. ورنہ فارم فنڈنگ کیس کیوں لٹکایا جا رہا ہے, اس کے خلاف کیسز کیوں لٹکائے جا رہے ہیں. کل کہیں گے کہ یہ تو انتقامی سیاست ہو رہی ہے. جب میں وزیر اعظم ہوں گا یا شہباز شریف ہوں گے, آپ ہوں گے, الف پہ جیم ہوگا, اور پھر عمران خان کے خلاف مقدمے ہوں گے, تو پھر ایک عنوان آئے گا کہ کہیں انتقامی سیاست ہو رہی ہے. آج جب اس کی حکومت ہے, ادارے با اختیار ہیں, نواز شریف کو نکال سکتے ہیں, یوسف رضا گیلانی کو نکال سکتے ہیں, اس کے لیے وہ کیوں اس ہدمری کا مظاہرہ کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسے کے طور پر اس کو محفوظ رکھا جائے اور کل پھر جمہوریت کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نیوٹرلٹی جو ہے وہ ایک پالیسی ہے؟ مشکوک ہے. نیوٹرلٹی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی. ہاں نیوٹرلٹی کا ہم احترام کریں گے, آئندہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن 3 سال تک جو لوگ سہارا رہے, اس کا معنی یہ ہے کہ نیوٹرلٹی پرسوں کی بات ہے, اور 3 سال جو ہے اس کے کیا نام دیں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے اپنی نیوٹرلٹی ختم کریں, آئین کے ساتھ کھڑے ہوں, جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو گند اس ملک پر مسلط ہوا ہے اور اس میں جو ان کا کردار ہے, پہلے اپنے اس کردار کو دھو لیں, اس کو صاف کر لیں, شفاف نظام ملک میں آئے, قیامت تک جاگیردار رہیں, اپنے اداروں کے ساتھ رہیں. حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے فوج ہماری آخری قوت ہے. جب حکومت کو ضرورت پڑے اس کو ضرورت بلائے,
اگر ان کی ضرورت ہو. باقی ادارے ناکام ہو جائے تو پھر ان کو بلانا پڑتا ہے. ہم ادارے کو ادارے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, ادارے کے طور پر ان کے فرائض کو دیکھتے ہیں. افراد بگڑتے ہیں, افراد کا کوئی اعتبار نہیں. اب بھی اداروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس سازش میں بھی شریک ہے جو کچھ ہوا ہے, اب بھی شریک ہے. یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں مولانا. تو میں تو بڑی بات جب کرتا ہوں سزا بھی بھگتوں گا, پرواہ نہیں اس کی, لیکن ایسے شخص موجود ہیں اور ہمیں نہ مجبور کیا جائے کہ پھر ہم اس کا نام لیں اور کہیں کہ جی آپ نے اداروں کو فلاں آدمی کا نام کیوں لیا. اچھا بات صرف یہیں تک نہیں رکتی, میں دونوں سائڈز کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں, اس پارٹی کی بھی اس پارٹی کی بھی. اب اگر پی ٹی آئی کی بات کر لیں, سندھ اسمبلی کے اندر جتنے بھی ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے وہ جوکرز بن گئے اور اپنی ٹانگوں کو کانپ کے جوکرز کی طرح ایکٹ کر کے وہ کہنے لگے کہ ہماری کانپ پہ ٹانگ رہی ہیں. ذرا یہ دیکھیے. اب آپ دیکھیں کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے. سب کو اکٹھے ہو کر ضرورت ہے کہ اس کا کوئی حل نکالیں. یہاں پہ کسی کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے, کوئی جانور کہہ رہا ہے. مطلب میں تینوں کی بات کر رہی ہوں. اچھا پھر بات صرف یہیں تک نہیں رکتی, بات آ جاتی ہے جی نواز شریف پہ. نواز شریف نے سیدھا نشانہ داغا ہے عمران خان کے اوپر, اور وہ عمران خان کو طنز کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کون سا ایٹم بم بنایا, کوئی ہائیڈروجن بم بنایا, یا تم دنیا فتح کرنے نکلے تھے جو کسی کو تمہاری خلاف سازش کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. یعنی وہ عمران خان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو آپ نے کون سا کوئی ایٹمی دھماکے کیے تھے, یا آپ نے کون سا کوئی ایٹم بم بنایا تھا جس کی وجہ سے آپ کے خلاف سازش ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جب تم سے کسی نے کچھ مانگا ہی نہیں تو تم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کس کو کہا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے بار بار اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ان سے اڈے مانگے تھے, لیکن انہوں نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. جبکہ جو پی ایم ایل این اور باقی پارٹیز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ نے تو کوئی اڈے مانگے ہی نہیں, اور جب مانگے ہی نہیں تو ایبسلیوٹلی ناٹ کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ان کا کہنا ہے. بات صرف یہیں تک نہیں رکتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ تمام پارٹیز آپس میں گتھا ہوئی ہوئی ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات عائد کر رہی ہیں. ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا ابھی تک خاموش رہنا تھوڑا سا مشکوک ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ کبھی ملک کے خلاف تو کوئی فیصلہ کرے گی نہیں, الٹیمیٹلی ہمارے ملک کو سہارا اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے, لیکن اللہ کرے کہ جلد سے جلد یہ معاملات درست ہو جائیں, کیونکہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ اپنی اڑان کی ایسے سیدھی اوپر راکٹ کی طرح جا رہا ہے. 185 کا ڈالر ہو چکا ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق 200 سے اوپر جانے والا ہے, 250 سے بھی اوپر جانے والا ہے, جو کہ ایک انتہائی افسوسناک بات اس لیے کہ ملک میں ابھی بھی آئل کا ایک پیکٹ 500 روپے کا مل رہا ہے, تو آنے والے دنوں میں شاید آپ کو 1000 یا 1500 روپے کا ملے گا. کھانے میں سبزیوں کے بھاؤ جو ہیں شاید آپ کو گولڈ کی قیمت کے ملیں گے. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ہمارے قرضے بڑھ جائیں گے, بہت مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو سب سے زیادہ جو سپورٹرز ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہیں, لیکن ملک کے اندر بہت بڑا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو موبائل فونز یا انٹرنیٹ کو استعمال نہیں کرتا, جو ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, ریڑھی بان ہیں, لوگ ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے. تو گیلپ نے اپنا ایک سروے کیا ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ ایسے موقع پہ جب سچویشن خراب ہوتی ہے تو گیلپ سب سے پہلے اپنا ایک سروے لے کر آتا ہے. اچھا اب گیلپ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کے اندر جو 64% لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے, اور پول کے مطابق جو 64% لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے, کہ صرف اور صرف انہوں نے ان کو کرسی سے نہ اترنا پڑے یا آئندہ کے لیے وہ کامیاب ہو جائیں, صرف اس کے لیے انہوں نے ایک ٹیکٹک استعمال کیا ہے, ادروائز اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے. یہ گیلپ کے مطابق ہے, اسے آپ سچ مانیں یا جھوٹ مانیں یہ ساری بات میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں. اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. آپ کی رائے سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں, کیونکہ میری جو آڈینس ہے اس کی عمر 13 سال سے لے کے 70+ تک کی ہے. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. جو خبریں تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بیان سے کیا آپ اگری کرتے ہیں؟ صحافی مطیع اللہ صحیح تھے یا فواد چودھری صحیح تھے, اس کے بارے میں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے. اسلام آباد کے اندر جو خالی کرسیوں کا جلسہ ہوا اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے, لیکن ثوابی میں اچھا ان کو رزلٹ دیکھنے کو ملا اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. عمران خان کے بارے میں جو
नवाज शरीफ का बयान आया है, उसके बारे में आप लोगों ने मुझे बताना है। रेंजर्स जो आ गई है, दफ़ा 144 नाफिज हो गई है, एस्टैब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल है, उसके बारे में भी आप लोगों ने मुझे बताना है। जो कुछ आप लोग सोचते हो समझते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट सेक्शन में आइए और मेरी भी रहनुमाई करें। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।